Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to lecture number 3 of the course Business System Development. In today's lecture, we will talk about the SDLC, and our discussion will continue on some other aspects of the system's development life cycle. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. If you remember, we talked about the need for a formal process. किसी formal method, किसी development life cycle, किसी methodology की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी आपने कोई information system develop करना है, आप straight away उसकी development से start क्यों नहीं लेते? इसके different reasons हमने देखे थे. हमने ये देखा था कि अगर आप planned तरीके से नहीं चलेंगे सो इस बात के ढेर सारे चांसेस हैं कि फेलियर्स अगर होंगे, डेडलाइंस मिस हो जाएंगी, प्रोजेक्ट जो है वो बजट से एक्सीड कर जाएगा, आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स मिस हो सकती हैं, ठीक है, या आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो ढेर सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेट अवे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते जब तक कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम या उस बिजनेस प्रोसेस को आप थॉरोली एनालाइज नहीं कर लेते, उसका डिटेल डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर लेते, आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते. इसको मैंने आपको कई तरीक़ों से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताया. जिस तरह हम एक घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन कभी भी स्ट्रेट अवे स्टार्ट नहीं की जाती, बल्कि उसको पहले प्लान किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर घर का नक्शा जो है वो डिज़ाइन होता है, और उस घर के नक्शे के डिज़ाइन के बाद जो है वो फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है. इसमें हमने SDLC में एक ये बात भी देखी थी कि सिस्टम एनालिस्ट का बहुत रोल होता है. पूरे प्रोजेक्ट की कामयाबी उस पर डिपेंड कर रही होती है. उसकी जॉब बड़ी रिवार्डिंग है लेकिन बड़ी चैलेंजिंग है. उसका काम है कि कस्टमर या जो एंड यूज़र है या जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझे. उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि बिज़नेस की या इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या टाइप है, कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड, कौन सी अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी. इसके अलावा अपनी टीम को मैनेज करना ये भी उसकी जिम्मेदारी है. बजट को देखना, रिसोर्सेज को देखना, टाइम को देखना, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना, ये सारी की सारी सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है. सो उसकी जॉब बड़ी रिवॉर्डिंग है बट वेरी चैलेंजिंग. हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स देखी थी, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है और ट्रेडिशनल और क्लासिकल वन है दैट इज़ द वाटरफॉल मॉडल, जिसको आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा. एक क्लासिकल अप्रोच है. आप जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, जिसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप एनालिसिस की तरफ आते हैं, फिर आप डिज़ाइन करते हैं, फिर आप कोड या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, देन यू हैंड ओवर दी सॉफ्टवेयर और हैंड ओवर दी बिजनेस प्रोसेस टू दी क्लाइंट. वाटरफॉल मॉडल एक क्लासिकल मॉडल है. इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हैं. स्ट्रेट अवे प्लेन अप्रोच है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पहले से कंप्लीटली अंडरस्टूड हैं, सो इन दैट केस वाटरफॉल मॉडल कुड बी अ फैंटास्टिक अप्रोच. लेकिन वाटरफॉल मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि नई रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करना वाटरफॉल मॉडल में बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है. या अगर आप नई रिक्वायरमेंट अकोमोडेट करने की बात करते हैं सो आपको पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, आपको री एनालाइज करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है. इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे कि एक घर का नक्शा बन गया और उस पर जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई. अब अगर एक नई रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं, हमें 3 कमरों के बजाय 4 कमरे बनाने हैं. अब ऑलरेडी दीवारें खड़ी हो गई हैं, ऑलरेडी उसका कुछ स्ट्रक्चर बन चुका है. अब अगर यहाँ पे आप किसी नई चेंज को एकोमोडेट करते हैं, एक नई रिक्वायरमेंट को घर में एकोमोडेट करते हैं, तो उसके लिए आपको मे बी जो आधी दीवारें या जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बन चुका है उसको तोड़ना पड़ेगा, मे बी आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. सो ये सारी चीज़ें बजट ले सकती हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्ट बढ़ा सकती हैं, टाइम बढ़ा सकती हैं. इसलिए
نئی ریکوائرمنٹس اگر آ جائیں تو اس کے لیے SDLC میں واٹر فال ماڈل یہ ایک اچھی اپروچ نہیں سمجھی جاتی. یہی ریزن ہے کہ واٹر فال ماڈل کے علاوہ ہمارے پاس ڈھیر ساری ادر الٹرنیٹیوز ہیں, ادر سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہیں, اور ان کو اپروپریٹلی یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے, جیسے کہ ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے, سائملٹینیسلی آپ نے مختلف ٹیموں کو لگا دیا, جیسے کہ ایکسٹریم پروگرامنگ ہے, جیسے کہ پروٹوٹائپنگ ہے. سو دیز آر آل الٹرنیٹیوز. ان کو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھا تھا, اور ہر کی جو ان کے ساتھ مین فیچرز ہیں, مین اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ہر اس میتھڈالوجی کی, اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلور کیا تھا. آئیے آج کے لیکچر کی آؤٹ لائنز دیکھتے ہیں. ہم SDLC کو مزید ڈسکس کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کوئی بھی ہو, اس میں 4 فیزز ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں انالیسس ضرور ہوگا, ڈیزائن ضرور ہوگا, اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضرور ہوگی. اور کوئی بھی SDLC کی آپ بات کرتے ہیں اس میں مور لیس فوکس کیا جاتا ہے ان 4 فیزز پر. جو ہمارے پاس ادر اپروچز ہیں, ادر الٹرنیٹیوز ہیں واٹر فال ماڈل کے, جیسے کہ پروٹوٹائپنگ, جیسے کہ آپ کی ایجائل ہو گئی, جیسے کہ آپ کی ایکسٹریم پروگرامنگ ہو گئی, ان سب کے علاوہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ بھی ہے, جس کو بڑا بریفلی ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا. آج اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور ویری امپورٹنٹلی ہم ان ڈفرینٹ میتھڈالوجیز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, ان کو ہم آج کے لیکچر میں آپس میں کمپیئر بھی کریں گے, اور دیکھیں گے کہ کون سی میتھڈالوجی کس کیس میں زیادہ اپروپریٹ ہے اور زیادہ سوٹیبلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو آج کے لیکچر کے آبجیکٹو میں سے یہ شامل ہے کہ آپ ڈفرینٹ سسٹمز ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو سمجھیں, اور یہ انالائز کریں, یہ ریئلائز کریں کہ کس انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کون سا SDLC یوز کرنا زیادہ مناسب ہے. پروٹوٹائپنگ مناسب ہے, یا ایکسٹریم پروگرامنگ مناسب ہے, یا واٹر فال اپروچ مناسب ہے. یہ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب تک کہ آپ ان ماڈلز کی کریکٹرسٹکس آپ کو پتہ ہوں گی, کی فیچرز جب آپ کو پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے, سو یہ ان کو سمجھنا اور ان کو ریئل لائف پرابلمز میں اور ریئل لائف کے جو انفارمیشن سسٹمز کی ڈیولپمنٹ ہیں اس میں اپلائی کرنا, اس نالج کو سمجھنا, یہ آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. سو آئیے بات کرتے ہیں کلاسیکل سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پروسیس کی, جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا, ارلیئر لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسی بھی SDLC کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 4 فیزز ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور ہر فیز میں کچھ سیریز آف سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہر فیز کی کچھ ان پٹ ہے اور کچھ آؤٹ پٹ ہے, اور وہ آؤٹ پٹ اگلے فیز کے لیے ان پٹ کے طور پر کام کر رہی ہے. پھر فیز نمبر 2 جو ہے, اس کو جو ان پٹ مل رہی ہے وہ اس کو کچھ پروسیس کر رہا ہے, اور اس کی آؤٹ پٹ اگلے فیز کے لیے ایز این ان پٹ کام کر رہی ہے, unless and until you end up with a complete business information system development. آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر فیز کا کوئی ڈیلیوریبل ہے, ہر فیز کا کوئی آؤٹ پٹ ہے, ہر فیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی آرٹیفیکٹ آتا ہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اگلے فیز کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں. جس طرح آپ گھر کا نقشہ بنا رہے ہیں, آپ نے آرکیٹیکٹ کو دیا کہ گھر کا نقشہ مجھے بنا کے دیا جائے. سو گھر کا نقشہ کیا ہے, وہ پیپر ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, جس میں لائنز لگی ہوئی ہیں, جس میں روم کی ویڈتھ اور لینتھ ہے, جس میں روف کی ہائٹ ہے, جس میں اور ڈیٹیل شامل ہیں. سو ایکچولی گھر کا یہ پیپر بیسڈ میپ, پیپر بیسڈ ڈیزائن, یہ ایک ڈیلیوریبل ہے, یہ ایک آؤٹ پٹ ہے جو کہ آپ کو آپ کے گھر کے آرکیٹیکٹ نے دی ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہر فیز کا کوئی ڈیلیوریبل ہے. جس طرح آپ نے انالیسس کا فیز کیا, انالیسس کے فیز کے بعد کیا ہوا, آپ کس نتیجے پر پہنچے, کیا آؤٹ پٹ آئی, وہ آؤٹ پٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس کو انالائز کر چکے ہیں, آپ سمجھ چکے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ بزنس انفارمیشن سسٹمز کی نیڈ کیا ہیں, کیا پرائرٹیز ہیں, اور کن کو کس طریقے سے لے کر چلا جائے گا.
اسی طرح ڈیزائن کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی آرٹیفیکٹس، کوئی ڈیلیوریبل آتے ہیں. کوڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو کوڈنگ کے فیز کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیلیوریبل، پورے اس سافٹ ویئر، پورے اس انفارمیشن سسٹم کا کوڈ آ گیا ہے یا پورے کمپلیٹ سافٹ ویئر آ گیا ہے. سو ایچ فیز ہیز گاٹ سم ڈیلیوریبل، اور ہر فیز کو ڈاکومنٹ بھی کیا جاتا ہے. ریکوائرمنٹ اگر آپ کسٹمر سے ایلیسیٹیٹ کر رہے ہیں، کسٹمر سے آپ ریکوائرمنٹس لے رہے ہیں، تو صرف زبانی کلامی بات نہیں ہوتی، بلکہ ریکوائرمنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. انہی ریکوائرمنٹس جن کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے، پھر آپ کا جو اینڈ یوزر ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، وہ بھی سائن کرتا ہے، اور آپ کا جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے یا انفارمیشن سسٹم ڈیولپر ہے وہ بھی سائن کرتا ہے کہ ہاں جی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ اس طریقے سے ہم سے سسٹم بنوانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی ریکوائرمنٹس یہی ہیں؟ وہ سائن کرتا ہے یس یہی ہیں. اس کے بعد ڈیولپر بھی سائن کرتا ہے. سو یہ سارٹ آف ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی بیس پر وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کل کو کلائنٹ یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو ایک ریکوائرمنٹ کا کہا تھا اور وہ تو آپ نے اس انفارمیشن سسٹم میں اکاموڈیٹ ہی نہیں کی. یا کلائنٹ کو بھی انشیورٹی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ڈیولپر جو ہے وہ مجھے یہ کہے کہ آپ نے تو مجھے ریکوائرمنٹ بتائی نہیں تھی. سو یہ دونوں سارٹ آف ایگریمنٹ کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ فیزز سیکوینشلی چلتے ہیں، انکریمنٹلی چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ انالیسس کے بعد ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن پر چلے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیزائن کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹیسٹنگ آپ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. سو ہر فیز سیکوینشلی چلتا ہے، انکریمنٹ کی صورت میں چلتا ہے. جس طرح آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا سیڑھیاں اترتے ہیں تو آپ سیکوینس میں چڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی سیڑھی کے بعد جو ہے وہ 7ویں سیڑھی پر قدم رکھ لیں، یا 7ویں کے بعد جو ہے وہ آپ 4تھی پہ رکھ کے پھر 8ویں پہ چلے جائیں. سو آپ سیکوینس میں جاتے ہیں. سیکوینس میں آپ سیڑھیاں چڑھتے بھی ہیں، سیکوینس میں آپ سیڑھیاں جو ہے وہ اترتے بھی ہیں. تو کسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، کسی انکریمنٹ کو، اور آپ کسی سیکوینشل لے آؤٹ کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں اپنے پلاننگ فیز کی، سو مزید جو چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے پلاننگ فیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وائی شوڈ وی بلڈ دس سسٹم. ایک سسٹم کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہے، ایک انفارمیشن سسٹم یا ایک سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہے جس کو یوز کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مینول ہے یا ایون وہ کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر بیسڈ ہی وہ سسٹم ہے. آپ ایک نیا سسٹم کیوں بنا رہے ہیں؟ سو ریزن اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم میں کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں، کوئی شارٹ فالز ہوتے ہیں جس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ نئے سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے یہ بھی دی تھی کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک نئی گاڑی کیوں لیں گے؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ایک نئی گاڑی لینی چاہیے؟ ریزن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو اس سے پہلے جو آپ کی گاڑی ہے اس میں کچھ پرابلمز ہیں یا اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. لیٹ سے وہ لانگ روٹس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیٹ سے اس کا انجن پاورفل نہیں ہے، یا لیٹ سے وہ ڈھیر سارا لوڈ کیری نہیں کر سکتی. یہ وہ شارٹ فالز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسری گاڑی لیں. بالکل اسی طرح آپ کا کوئی نہ کوئی سسٹم چل رہا ہے، چاہے وہ رجسٹرڈ بیس سسٹم ہے، چاہے وہ مینول سسٹم ہے، چاہے وہ کوئی پرانا کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ ایکسس میں بنی ہوئی ایک ڈیٹا بیس ہے اور آپ اس پہ اپنا کام کر رہے ہیں، سو آپ کیوں کسی پروفیشنل ڈیٹا بیس کی طرف جائیں گے؟ کیوں آپ لیٹ سے اوریکل کو یا مائی سیکول کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر بنائیں گے؟ سو آبویسلی مائکروسافٹ ایکسس کی اگر ڈیٹا بیس آپ یوز کر رہے ہیں اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ لمیٹیشنز ایڈریس کرنے کے لیے آپ ایک نئے سافٹ ویئر کی طرف جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو یہ بھی دی تھی کہ آپ کی ڈفرنٹ سافٹ ویئر کے ریلیزز آتے ہیں، ڈفرنٹ سافٹ ویئر کے ورژنز آتے ہیں، ڈفرنٹ سافٹ ویئر کے اپڈیٹس آتے ہیں، آپ کے موبائل اپلیکیشنز کے اپڈیٹس آتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ پچھلے ورژن میں کوئی لمیٹیشن آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا، کوئی ایررز آ گئے، کچھ کنسٹرینٹس آ گئے جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کا نیا ورژن آ گیا، آپ کا نیا ریلیز اس سافٹ ویئر کا آ گیا، کوئی اپڈیٹس آ گئے. سو آپ پلان فیز میں یہی بتا رہے ہیں کہ واٹ از دا نیڈ، وائی شوڈ وی بلڈ دس سسٹم، ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اس کے مین فیچرز کیا ہوں گے، واٹ ویلیوز ڈز اٹ پرووائڈ. ایک سسٹم پہلے سے ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. یہ جو نیا سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں, بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں ایگزیکٹلی کیا یونیک ہوگا, کیا نئی چیز ہوگی جس کو جو اس کو جسٹیفائی کرے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو بلڈ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نیا انفارمیشن سسٹم ود ان 3 months چاہیے ہو, جبکہ آپ جس سسٹم کو آپ نے جب اس ڈیولپر سے ڈسکس کیا یا اس پروجیکٹ مینیجر سے ڈسکس کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کم از کم 6 مہینے چاہیے ڈیولپ کرنے کے لیے. سو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو سسٹم چاہیے 3 مہینے بعد, جبکہ منیمم جو اس کا ڈیولپمنٹ ٹائم ہے وہ 6 مہینے ہے. سو ان دیٹ کیس you may not be able to go for the development of the new information system. Analysis phase میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ who will use it, ٹھیک ہے, اینڈ یوزر کون ہوگا. اگر ہم آپ کے LMS کی ورچوئل کانسرٹس کے LMS کی بات کریں تو اس کے اینڈ یوزرز کون ہیں, who will use it. اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں انسٹرکٹرز بھی ہیں, اس میں آپ کا سپورٹیو اسٹاف بھی ہے, اس میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں, اس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. سو ڈھیر سارے لوگ شامل ہیں. اس میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, اس میں رجسٹرار ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ سارے اینڈ یوزر ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی بیس پر آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اسٹوڈنٹ اس LMS سے کیا چاہتا ہے, اس کو کیا چیزیں نظر آنی چاہیے. ایک انسٹرکٹر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کیا نظر آنا چاہیے, اس کو کیا پرووائڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ایگزام آفس کہ جو لوگ ہیں وہ اس LMS کو کیسے ایکسیس کر سکیں گے, اور اسی طرح باقی یوزرز کی ریکوائرمنٹ کو بھی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کا اینڈ یوزر ایک ہوتا ہے, کسی ایک بندے نے ہی وہ سافٹ ویئر یوز کرنا ہے. بعض اوقات اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں اور کئی رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم کسی موبائل اپلیکیشن کی بات کریں, ہم کسی موبائل گیم کی بات کریں, اس کے اینڈ یوزر کی ایک ہی ٹائپ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے, میں اور آپ ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ گیم یوز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی اور امپلائی مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں یا ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں, وہاں پہ اس کے یوزرز کی مختلف ٹائپس ہیں. وہاں پہ امپلائی ہے, مینیجر ہے, سب آرڈینیٹس ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویئر اینڈ وین اٹ ول بی یوزڈ, ٹھیک ہے. اگین وہی بات ہے کہ کب تک اس کو سسٹم کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. ڈیزائن فیز میں آپ بتاتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ وی بلڈ اٹ. اب پتہ چل گیا ریزن کیا تھی سسٹم کے بنانے کی, یہ پتہ چل گیا کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ کون یوز کرے گا, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اب ان ریکوائرمنٹس کو ایگزیکٹلی ایڈریس کرنے کے لیے آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں, جس کو ہم نے ڈیٹیل میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس فزیکل ڈیزائن بھی ہے اور لاجیکل ڈیزائن بھی ہے. پروجیکٹ پلاننگ فیز کی اگر بات کریں تو پلاننگ فیز فردر اس کی ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے, فردر اس کی ڈیٹیلز ہیں, جس میں پروجیکٹ انیشیشن بھی ہے اور اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ پروجیکٹ انیشیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان انفارمیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, ان بزنس پروسیسز کی بات کر رہے ہیں جو کہ لارج ہیں, جو کہ کمپلیکس ہیں, ٹھیک ہے, جس کے یوز کرنے والے مور دین فیو رولز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو یوز کرنے والے کئی لوگ ہیں. سو جس کا بجٹ جو ہے وہ لیٹ سے ملینز میں ہے, جس کا ڈیولپمنٹ ٹائم جو ہے وہ سیورل منتھس ہے. ان دیٹ کیس in your planning phase you do the necessary things. For example آپ اس کا feasibility analysis کرتے ہیں, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسا انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں جس کو بایومیٹرک ڈیوائسز بھی چاہیے. اب بایومیٹرک ڈیوائس کی فار ایگزامپل ایک ڈیوائس کی کاسٹ ہے فار ایگزامپل 10,000 روپے, اور آپ کو ایسی جو ہے وہ 50 ڈیوائسز چاہیے, ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بجٹ کافی ہے, کیا یہی بایومیٹرک ڈیوائسز میں اکوموڈیٹ کی جائیں, کیسے جو ہے وہ اس کو ٹائملی اور ایفیشنٹلی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اکنامک فیزیبلٹی بجٹ کے حساب سے, آرگنائزیشنل فیزیبلٹی, کون لوگ ہوں گے, ہمیں کتنے ٹیم ممبرز کی ضرورت پڑے گی, اس میں پروجیکٹ مینیجر کون ہوگا, اس میں ٹیم لیڈ کون ہوگا, کیا ہمیں اس میں باہر سے لوگ بھی بلانے پڑیں گے. سو یہ ساری چیزیں آپ اپنے پروجیکٹ انیشیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. پلاننگ فیز میں ہی جو دوسرا سب فیز ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی آ جاتی ہیں, جیسے کہ ڈیولپ دی ورک پلان. آپ نے بتا دی کہ ہاں جی انالیسز ہم اگلے منتھ کے 2nd ویک سے شروع کریں گے اور ہم ود ان 3 ویکس انالیسز کو ختم کریں گے.
انالیسس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سسٹم انالسٹ ہوگا اور 4 مزید یہ لوگ ہوں گے جن کے نام بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. سو آپ نے پورا ورک پلان بنا دیا. اسٹاف دا پروجیکٹ, اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ چاہیے آپ وہ ہائر کرتے ہیں, اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب ایکچوئل کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں, کنٹرولنگ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پلاننگ فیز میں کر رہے ہیں. انالیسس فیز کو ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. مزید اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ماڈل دی کرنٹ سسٹم. آپ دیکھتے ہیں کہ نئے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, چاہے وہ رجسٹرڈ بیس ہے, مینول ہے, چاہے وہ کوئی ایگزسٹنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر بیس سسٹم ہے, وہ کیسے کام کر رہا ہے, اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں, کیا چیزیں لمیٹڈ ہیں. اس کی بیس پر آپ ایک نیا سسٹم بناتے ہیں, نئی ریکوائرمنٹس کو آپ گیدر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نئی ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کے بعد جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں, ایک سسٹم کانسیپٹ بنا رہے ہیں, بزنس ڈیٹا بتا رہے ہیں, بزنس پروسیسز بتا رہے ہیں. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرے گا. اب آپ نے کہہ دیا اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اپلوڈ کرے گا. اپلوڈ سے کیا مراد ہے, کہاں پہ ہوگی وہ؟ کسی سرور پر پڑی رہیں گی, کسی تھرڈ پارٹی سرور پہ ہوں گی, کسی جو ہے وہ ورچوئل کانسرٹس کے کسی سرور پر ہوں گی, ٹھیک ہے. اسائنمنٹ سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ کیا اسائنمنٹ ایک سافٹ فارم میں ہوگی یا اسائنمنٹ کی کوئی اور ڈیٹیلز بھی ہو سکتی ہیں؟ سو یہ ساری چیزیں آپ اکارڈنگلی انالائز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پر پھر آپ ایک سسٹم ماڈل پروپوز کرتے ہیں. ڈیزائن فیز, جیسا ہم نے بات کی کہ ڈیزائن اسٹریٹجی آپ نے بنا دی, آرکیٹیکچر آپ بتاتے ہیں, انٹرفیس بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات شامل ہے, لیٹ سے اگر ہم اگین LMS کی ایگزامپل لیں, سو آپ کے جیسا میں نے پہلے بات کی کہ آپ کے LMS سسٹم کے جو ورچوئل کانسرٹس کا سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں, اس کو یوز کرنے والے کئی رولز ہیں. اسٹوڈنٹ بھی ہے, انسٹرکٹر بھی ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ایگزام ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں, رجسٹرار ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں. اب اسٹوڈنٹ کے لیے انٹرفیس ڈفرینٹ ہوگا. اسٹوڈنٹ کو صرف اپنا رزلٹ نظر آ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو صرف اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی نظر آ رہی ہے, اسٹوڈنٹ کو صرف جو ہے اس نے جو بھی 4 یا 5 ماڈیولز اس سیمسٹر میں انرول کیا اس کو صرف وہ نظر آ رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں انسٹرکٹر کی بات کریں, انسٹرکٹر کا انٹرفیس ڈفرینٹ ہے. انسٹرکٹر کو پوری کلاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں وہ سارے نظر آنے چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ نے کتنے مارکس لیے ہیں وہ اس کو نظر آنے چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ نے لیٹ سے اسٹوڈنٹس میں سے کتنے نے لیٹ سے 40 یا 50 کی کلاس ہے, اس میں سے کتنے لوگوں نے اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈیڈ لائن سے پہلے جمع کیا, کتنے لوگوں کی اسائنمنٹ مسڈ ہے. سو آپ اس کے انٹرفیس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کو کیا چیزیں چاہیے. اسی طرح رجسٹرار آفس کے لیے علیحدہ سے انٹرفیس بنے گا, ایگزام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے علیحدہ سے انٹرفیس بنے گا. سو آپ نے آرکیٹیکچر اور انٹرفیس بنا دیا. یہ تو فرنٹ کی چیزوں کی میں نے بات کی. بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کون سی چلے گی, اسپیسیفیکیشن کیا ہے اس کی, وہ آپ دیکھتے ہیں. لیٹس اگر آپ کوئی ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہیں, وہ ہارڈ ویئر کون سا ہوگا, وہ ہارڈ ویئر کہاں سے اویلیبل ہوگا, اس ہارڈ ویئر کی کاسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ ڈیزائن فیز میں کر رہے ہیں. مطلب جتنا ڈیٹیلڈ ڈیزائن آپ کریں گے اتنی ہی امپلیمنٹیشن آسان ہوگی, اتنی ہی کوڈنگ آسان ہوگی, کیونکہ کوڈر جو ہے وہ ایک اچھا پروگرامر ہے, اس کو آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کوڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹیل ڈیزائن کرنا یہ ڈیزائن فیز کا کام ہے. جس طرح آپ نے گھر کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, سو آپ نے جو اس میں لیٹ سے آپ نے وڈ کا کوئی کام کروانا ہے, ٹھیک ہے. سو وڈ والے کام اپنے کام کا وہ ایکسپرٹ ہے, ڈیزائننگ اس کا کام نہیں ہے. آپ اس کو جو انسٹرکٹ کریں گے وہ اس طرح بنا دے گا. آپ اس کو اگر کہیں کہ مجھے 10 دروازے بناؤ اور دروازے کا سائز جو ہے وہ لیٹ سے 6 فٹ ہائٹ اور 3 فٹ چوڑا ہونا چاہیے, 4 فٹ, وہ اسی طرح بنائے گا. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ 15 دروازے بناؤ, وہ اسی طرح بنائے گا. سو کیونکہ وہ لکڑی کے کام کا ایکسپرٹ ہے, پیچھے سوچنا اس کا کام نہیں ہے. سوچنا, ڈیزائن کرنا یہ ڈیزائنر کا کام ہے, آرکیٹیکٹ کا کام ہے. سو بالکل یہاں پر بھی ہے. جس انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جتنا ڈیٹیل ڈیزائن آپ کریں گے, جتنا ڈیزائن کے ہر ایسپیکٹ کو آپ دیکھیں گے, اتنا ہی کوڈر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ ایون یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ورڈ پروگرامز ٹو رائٹ, مطلب کون سا ماڈیول کس طریقے سے
لکھا جائے گا اور ایگزیکٹلی کون سے ماڈیول نے کون سے فیچرز پرفارم کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیزائن فیز میں آ گئی. اس کے بعد ہے امپلیمنٹیشن فیز، جس کو ہم کوڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کوڈنگ اور ڈپلائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. سو آپ نے اب سسٹم کوڈ کر لیا، اب آپ نے ایکچوئل کنسٹرکشن سٹارٹ کر لی، اب آپ نے جو ہے وہ اس انفارمیشن سسٹم کو ایکچولی بلڈ کر دیا اس پروگرامنگ کوڈ سے. اور صرف بلڈ ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا. ٹیسٹ ہونے کے بعد جب اس میں سے ایشوز، اس میں سے پرابلمس ریموو ہو گئے، دین یو انسٹال دا سسٹم. ٹھیک ہے، سسٹم کو ڈپلوائے کر دیا. ایک ایل ایم ایس سسٹم کی اگر ہم نے بات کی، ایل ایم ایس سسٹم کا پہلے انالیسز ہوا، پھر ڈیزائن ہوا، پھر ایکچولی ایل ایم ایس سسٹم جو ہے وہ بلٹ ان کمپلیٹ ہو گیا، پھر اس کو انسٹال کیا گیا جو ہے وہ لیٹ سے ایچ او ڈی کے کمپیوٹر پہ، یا جو ہے وہ اس کا انٹرفیس پرووائڈ کیا گیا انسٹرکٹر کو، اس کا انٹرفیس پرووائڈ کیا گیا اسٹوڈنٹس کو، پھر ٹیسٹ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکارڈنگلی انسٹال دا سسٹم. سم کیسز میں جیسا ہم نے پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ ٹرین دا یوزرز کو ٹرین کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. سو یہ بھی آپ کر رہے ہیں. اور بعض کیسز میں آپ کی امپلیمنٹیشن فیز جو ہے وہ انسٹالیشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ٹریننگ دا یوزر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. سپورٹ فیز جو ہے وہ اس کو ایک سیپریٹ فیز کے طور پر لیا جاتا ہے. سیپریٹ سپورٹ یا مینٹیننس کو سیپریٹلی لیا جاتا ہے. تو آپ اس کو ایز اے سیپریٹ فیز بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن فیز کا پارٹ ہی بنا سکتے ہیں. تو مختلف بکس اس کو مختلف طریقے سے لیتی ہیں، لیکن مینٹیننس جو ہے یہ بھی کسی بھی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے. اچھا جی، ہم نے مختلف اپروچز پڑھی تھی ایک سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی. بعض جو ہے وہ پروسیس اورینٹڈ ہیں، بعض ڈیٹا سینٹرڈ ہیں، بعض آبجیکٹ اورینٹڈ ہیں، بعض اسٹرکچرڈ ہیں، بعض سائملٹینیس ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، پروسیس اورینٹڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو واٹر فال ماڈل ہے وہ ٹوٹلی پروسیس اورینٹڈ ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ، اس کی مزید ڈیٹیل آپ دیکھیں گے. ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ یا ریپڈ ایکشن ڈیولپمنٹ کی بات کریں، سو جو کام آپ کی ایک ٹیم کر رہی ہے، آپ وقت بچانے کے لیے ایک سے زیادہ ٹیم ڈپلوائے کر کے وہ کام آپ کروانا چاہ رہے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں. ہم اس طریقے سے بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں. ٹائپس کی بیس پر بھی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ پروسیس اورینٹڈ کون سی ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ کون سی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، جیسا ہم نے یہاں پہ پریویس سلائیڈ میں دیکھا، یہ 4 نمبر پہ اسٹرکچر ڈیولپمنٹ. تو اسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے پاس ہیں وہ واٹر فال ماڈلز ہیں، واٹر فال ڈیولپمنٹ ہے، اور پیرالل ڈیولپمنٹ بھی ہے، ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے. واٹر فال ماڈل جو ہے وہ ایک پروسیس اورینٹڈ اپروچ کے طور پر بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کریں سو یہاں پہ فیزز ہیں، یہاں پہ پروٹوٹائپس ہیں. آپ نے ایک پروٹوٹائپ بنایا، اس کو جو آپ کے پاس ریکوائرمنٹس تھیں کوئکلی آپ نے اس کا ایک پروٹوٹائپ بنایا اور آپ نے اینڈ یوزر کو دکھا دیا. اینڈ یوزر اس میں آپ کو مزید ریکوائرمنٹس بتاتا ہے، کچھ چینجز سجیسٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پروٹوٹائپ کے ورژن 2 میں ان نئی ریکوائرمنٹس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور ایجائل ڈیولپمنٹ ہے جس کی ایک ایگزامپل ہم نے ایکسٹریم پروگرامنگ کے طور پر ڈسکس کی تھی. Now very important which methodology to use. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ میتھڈالوجی کب اور کون سی یوز کرنی چاہیے. جن میتھڈالوجیز کا ہم ذکر کریں گے ان کی 6 ٹائپس ہیں: واٹر فال، پیرالل جس کو آپ ریپڈ بھی کہہ سکتے ہیں، فیزڈ فیزز میں لے کر چلے گی، پروٹوٹائپنگ آپ انیشلی اس کا ایک سیمپل ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں. پروٹوٹائپ کی ایک فردر ٹائپ ہے جس کو ہم تھرو اوے پروٹوٹائپنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹوٹائپنگ کے ہی فیچرز ہوتے ہیں لیکن یہ مور آپ یہ کہیں کہ ایفیشینٹ ہے ان دا سینس آف سیونگ ٹائم اور ایکسٹریم پروگرامنگ. سو یہ 6 میتھڈالوجیز ہیں جن کو ہم کمپیئر کریں گے. کن فیچرز کی بیس پر کمپیئر کریں گے؟ فیچرز ہیں اگر یوزر ریکوائرمنٹس ان کلیئر ہیں، اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ فیملیئر نہیں ہیں سافٹ ویئر ڈیولپرز، اگر سسٹم کی کمپلیکسٹی ہے، اگر سسٹم کی ریلائبلٹی آپ چاہتے ہیں، اگر اسکیجول جو ہے وہ ویری شارٹ ہے اور ویزیبلٹی جو ہے اسکیجول ویزیبلٹی بھی ہے. اچھا جی، اب اگر آئیں 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے واٹر فال ماڈل. اگر یوزر ریکوائرمنٹس ان کلیئر ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا
کہ یوزر ریکوائرمنٹ چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ان دیٹ کیس واٹر فال ماڈل ان کیسز میں یوز کرنا پور اپروچ ہے. پورلی پرفارم کرتا ہے واٹر فال ماڈل اگر یوزر کی ریکوائرمنٹس انکلیئر ہیں. یہی ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا واٹر فال ماڈل کا جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا. آج بھی ہم نے اس پر بات کی کہ نئی ریکوائرمنٹ کو آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. سو نئی ریکوائرمنٹ کو اکوموڈیٹ کرنا ہو یا ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹس انکلیئر ہوں, ان دیٹ کیس واٹر فال ماڈل از ناٹ اے گڈ اپروچ اینڈ اٹ پرفارمس پورلی. اگر آپ ٹیکنالوجی سے بھی انفیملیئر ہیں, کون سے سافٹ ویئر یوز کریں گے, کون سے کیس ٹولز یوز کریں گے, کون سا ہارڈ ویئر یوز کریں گے, ان دیٹ کیس آلسو واٹر فال ماڈل جو ہے وہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے. اگر سسٹم کی کمپلیکسٹی ہے, کمپلیکس سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں, پھر واٹر فال ماڈل بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فیزز میں چل رہا ہے. آپ پورا ڈیٹیل انالیسس کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ ڈیٹیلڈ ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو جتنی بھی آپ کی کمپلیکسٹی ہے وہ انالیسس میں ریلیز ہو جائے گی. جتنی بھی آپ کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, جو کہ چیزیں ویگ ہیں یا انکلیئر ہیں, وہ ڈیزائن فیز میں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. سو کمپلیکس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, سو واٹر فال ماڈل کو یوز کرنا ایک اچھی اپروچ ہے. اگر آپ ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں, ایک ریلائبل سسٹم آپ کو چاہیے, ان دیٹ کیس آلسو واٹر فال ماڈل ایک اچھی اپروچ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, شارٹ ٹائم اسکیجول ہے, ان دیٹ کیس واٹر فال ماڈل ایک اچھی اپروچ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ انالیسس فیز کو ٹائم دیں گے, آپ ڈیزائن فیز کو ٹائم دیں گے, آپ امپلیمنٹیشن کو ٹائم دیں گے, امپلیمنٹیشن میں پھر ٹیسٹنگ آتی ہے, آپ اس کو ٹائم دیں گے. سو اس کا ہر فیز ٹائم لیتا ہے. سو اگر ٹائم کنسٹرینٹ آ گیا تو پھر واٹر فال ماڈل ایک اچھی اپروچ نہیں کنسیڈر کی جاتی. اور اسی طرح ویزیبلٹی, اسکیجول ویزیبلٹی, اگر پورا اسکیجول آپ کو نہیں پتا کہ کب سے کب تک جو ہے وہ سافٹ ویئر کو یا اس انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو چیزیں نہیں پتا تو پھر ان دیٹ کیس آلسو واٹر فال ماڈل جو ہے وہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں میں اگر مزید کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پیرالل فیز. اور اب میں بات کرتا ہوں پروٹوٹائپنگ کی. اگر آپ کو یوزر ریکوائرمنٹس انکلیئر ہیں, سو پروٹوٹائپنگ ایک ایکسلنٹ اپروچ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جتنی بھی ریکوائرمنٹس پتا ہیں, جیسے بھی پتا ہے, اس کی بیس پر آپ نے ایک پروٹوٹائپ بنا لیا اور فوراً آپ اینڈ یوزر کو یا کلائنٹ کو دکھاتے ہیں. کلائنٹ جب اس کو دیکھتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یس, سم آف دیز آر اکارڈنگ ٹو واٹ آئی وانٹ, میری ریکوائرمنٹس میری نیڈس کے مطابق ہیں, کچھ مزید چیزیں ہیں جو کہ میں چاہ رہا ہوں. سو وہ مزید چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے اور آپ اس کا ورژن 2 پروٹوٹائپ 2 جو ہے وہ لانچ کر لیتے ہیں. اگر ٹیکنالوجی بھی انفیملیئر ہے, ان دیٹ کیس آلسو اٹ از ناٹ سو گڈ ٹو یوز. اگر سسٹم کی کمپلیکسٹی ہے پھر پروٹوٹائپنگ پور ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ نے اس کمپلیکس سسٹم کا ڈیٹیل انالیسس اور ڈیٹیل ڈیزائن نہیں کیا, آپ فوراً اس کی امپلیمنٹیشن کر کے فوراً اس کا پروٹوٹائپ بنا کے آپ اس کو ایز سچ اتنا تھورولی نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح اگر آپ کا ٹائم لمیٹڈ ہے, اسکیجول شارٹ ٹائم اسکیجول ہے, ٹھیک ہے, ٹائم لمیٹڈ ہے, ان دیٹ کیس آلسو پروٹوٹائپنگ از این ایکسلنٹ اپروچ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے انالیسس اور ڈیزائن پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگایا, اسٹریٹ اوے آپ اس کی ڈیولپمنٹ پر آ گئے. اور اسی طرح اگر اسکیجول ویزیبلٹی کی اگر آپ بات کریں تو آپ کی جو اپروچ ہے پروٹوٹائپنگ وہ ایکسلنٹ پرفارم کرتی ہے. تھرون اوے پروٹوٹائپنگ بھی ایک مناسب اپروچ ہے, اور آپ اگر اس کے فیچرز دیکھیں تو انکلیئر یوزر ریکوائرمنٹس کے لیے بھی یہ ایکسلنٹ ہے. اگر ٹیکنالوجی انفیملیئر ہو اس کے لیے بھی یہ ایکسلنٹ ہے. کمپلیکس سسٹم کی اگر بات کریں تو اس کے لیے بھی یہ ایکسلنٹ ہے. ریلائبل سسٹم کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ایکسلنٹ اپروچ ہے. ایون اگر آپ شارٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تھرون اوے پروٹوٹائپنگ ایک بڑی بیسٹ اپروچ ہے, اور اسکیجول ویزیبلٹی بھی. اور لاسٹلی اگر آپ ایکسٹریم پروگرامنگ کی بات کریں تو ایکسٹریم پروگرامنگ بھی سرٹن کیسز میں اچھا پرفارم کرتی ہے, جیسے کہ انکلیئر یوزر ریکوائرمنٹس. اور اگر آپ بات کریں شارٹ ٹائم کی تو ایکسٹریم پروگرامنگ اس میں بڑا ایفیشینٹلی پرفارم کرتی ہے. سو اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 6
میتھڈالوجیز کو ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی بیس پر کمپیئر کیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی جو میتھڈالوجی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے یونیورسلی اپلائی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بعض انفارمیشن سسٹم جن کو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس شروع میں ہی کلیئر ہوں گی، ان دیٹ کیس واٹر فال ماڈل اپروچ از بیسٹ، لیکن بعض کیسز میں یوزر کی ریکوائرمنٹس بالکل ان کلیئر ہوں گی، ان دیٹ کیس یو کین گو فار پروٹوٹائپنگ اور ایکسٹریم پروگرامنگ۔ لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی ڈپینڈنسی کی بات کریں، انفیملیئرٹی ود ٹیکنالوجی کی بات کریں، اس میں جو ہے وہ آپ کی پروٹوٹائپنگ پور ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ایکسٹریم پروگرامنگ پور ہے۔ ان دیٹ کیس اگر آپ انفیملیئر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پھر فیزڈ جو اپروچ ہے وہ زیادہ مناسب طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ اگر سسٹم کی کمپلیکسٹی کی بات کریں تو آپ کی پروٹوٹائپنگ وہاں پہ کامیاب نہیں ہے، آپ کی ایکسٹریم پروگرامنگ وہاں پہ کامیاب نہیں ہے۔ جو میتھڈالوجی کمپلیکسٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں سو وہ آپ کو واٹر فال ماڈل بڑے اچھے طریقے سے کمپلیکس سسٹمز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ سو یو کین ناؤ انڈرسٹینڈ کہ سرٹن کیسز میں سرٹن میتھڈالوجی جو ہے وہ اپروپریٹ ہے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ an object oriented system analysis and design approach۔ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ ایک سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میتھڈالوجی جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ بیسڈ ہے، اس میں پروسیسز کے بجائے آبجیکٹس ہیں ہمارے پاس، اور سیم آبجیکٹس ہی آپ ایک کلاس بنا لیتے ہیں۔ سو آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن OOAD یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، اس کی ڈھیر ساری ڈیٹیلز ہیں، اور لیٹسٹ اگر ٹرینڈز کی بات کریں سو موسٹلی بزنس پروسیسز کی ڈیولپمنٹ، موسٹلی سسٹمز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کی بیس پر ہو رہی ہیں۔ آبجیکٹ اورینٹڈ میں زیادہ فوکس اس چیز پہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسٹرٹ کے پروسیسز بہت زیادہ ہیں، انسٹرٹ کے ڈیٹا بہت زیادہ ہے، آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ ہر ٹائپ کے ڈیٹا کے لیے ایک سیپریٹ پروسیس بنانے سے چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں، سو آپ اس کو ایک جو ہے وہ آبجیکٹ کی صورت میں آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایک لینگویج، ایک ٹول جس کو ہم یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کہتے ہیں UML، اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ایک یونیفائڈ پروسیس کو یوز کیا جاتا ہے۔ UML پوری ایک لینگویج ہے، پورا ایک ٹول ہے جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈھیر ساری ڈائیگرامز ہیں، کچھ اس میں اسٹرکچر کو شو کرتی ہیں، کچھ اس میں بیہیویئر کو شو کرتی ہیں۔ UML کے بارے میں ڈیٹیلز ہم اپنے انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے کریکٹرسٹکس کی۔ اگر آپ ایک بزنس انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ بیسڈ کر رہے ہیں سو اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی، مطلب آپ واٹر فال ماڈل یوز نہیں کر رہے، آپ ایکسٹریم پروگرامنگ نہیں کر رہے، آپ پروٹوٹائپنگ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اگر آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ یوز کر رہے ہیں تو آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کی کیا فیچرز ہو سکتے ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ یوز کیس ڈریون ہے، مطلب اس میں یوز کیسز ہیں، اس میں سینیریوز ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایکٹرز کون ہیں، کون سے لوگ ہیں جو کہ اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جو بھی اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا آپ اس کو ایکٹر کہتے ہیں۔ ہر ایکٹر اس سسٹم کے ساتھ کیا پاسبل کام کر سکتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس یوز کیسز کی فارم میں لکھ لی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ کے LMS کے کیس میں اسٹوڈنٹ ایک ایکٹر ہے، انسٹرکٹر یا ٹیچر دوسرا ایکٹر ہے، ایگزام کا کوئی پرسن وہ تیسرا ایکٹر ہے، آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک چوتھا ایکٹر ہے، آپ کا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے وہ پانچواں ایکٹر ہے۔ سو یہ ڈفرنٹ ایکٹرز ہیں۔ اب اگر ہم ایکٹر نمبر 1 اسٹوڈنٹ کی بات کریں، اسٹوڈنٹ ہر وہ کام جو کہ LMS کے ساتھ کر سکتا ہے آپ اس کا ایک یوز کیس بنا لیتے ہیں۔ لیٹس سے اسٹوڈنٹ کا لاگ ان کرنا، اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ کسی اسائنمنٹ پر کلک کرنا، اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ اسائنمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا، اسٹوڈنٹ کا کوئز اٹیمپٹ کرنا، اسٹوڈنٹ کا مارکس جو ہے وہ دیکھنا، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹ شیٹ کو دیکھنا، اور جو بھی پاسبل کام ایک اسٹوڈنٹ اپنے انٹرفیس کے تھرو کر سکتا ہے اس سب کے آپ یوز کیس بنا لیتے ہیں۔
آرکیٹیکچر سینٹرک ہے، مطلب یہ یوز کیسز بنانے سے اوور آل آپ کو آرکیٹیکچر کو بھی ایک اس بزنس سسٹم کا آرکیٹیکچر، ایک اچھا آرکیٹیکچر بنانے میں بھی آپ کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے، اور ایٹریٹو اور انکریمنٹل اپروچ کو یہ یوز کرتا ہے، مطلب آپ یوز کیسز بنا دے، ریفائن ہو گئے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، سو آپ اگلے سٹیپ پر اس طرح جاتے ہیں۔ مزید اگر بات کریں سو آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز میں کلاسز اور آبجیکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے بجائے اس کے کہ ہر پروسیس کو آپ ری ڈیولپ کریں، سرٹن جو کامن پروسیسز ہوتے ہیں آپ اس کی آبجیکٹ بنا لیتے ہیں، اور سرٹن آبجیکٹس کو ملا کر جو ہے وہ آپ اس کی ایک کلاس بنا لیتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور ہر اس جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوں گے کسی بھی کلاس کے ساتھ، اس کی اسٹیٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہم ایک اکاؤنٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، اکاؤنٹنگ کا کوئی انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں، اور اکاؤنٹنگ کے انفارمیشن سسٹم میں ہمیں کیلکولیٹر بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ نمبرز کو ایڈ کرے، یا کسی پرسنٹیج کو وہ ایویلیویٹ کرے، یا سیلری پر جو ہے وہ بونس کیلکولیٹ کرے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک کیلکولیٹر چاہیے۔ اب یہ کیلکولیٹر کا بنانا لیٹ سے اینڈ یوزر کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی۔ جب اینڈ یوزر کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ آئی تو آپ نے نہ صرف وہ سافٹ ویئر بنایا، وہ انفارمیشن سسٹم بنایا، بلکہ کیلکولیٹر ایز اے سیپریٹ ماڈیول بھی آپ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ کیلکولیٹر کو آپ نے بنایا اور وہ پھر آپ نے اس میں اس سافٹ ویئر کا آپ نے حصہ بنایا۔ اب اگر آپ کی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ ہے، سو آپ کی کیلکولیٹر کی کلاس پہلے سے بنی ہوئی ہے، کسی نے بنا دی ہوگی۔ اب اگر آپ کو وہی اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر چاہیے، سو دیر از نو نیڈ کہ آپ دوبارہ سے کیلکولیٹر کو کوڈ کریں، دوبارہ سے کیلکولیٹر کو ڈیزائن کریں، بلکہ کیلکولیٹر کی ایک کلاس بنی ہوئی ہے، آپ سمپلی اپنے اس سافٹ ویئر میں کیلکولیٹر کی کلاس کو ری یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ سرٹن کلاسز ہیں، آپ نے کلاس کو یوز کر لیا۔ اسی طرح آپ کی ڈھیر ساری کلاسز پہلے سے بنے ہوئی ہیں، یو اسٹریٹ اوے وین یو نیڈ دیم یو سمپلی ریکال دیم، یو سمپلی یوز دیم۔ ان کی ری ڈیولپمنٹ کی، ری کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلکولیٹر اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے، ایسی ڈھیر ساری کلاسز ہیں، جیسے کوئی کلاس ہے جو کہ لیٹ سے آپ کو کوئی ایسا انفارمیشن سسٹم ہے جس میں آپ نے کوئی فگرز بنانی ہیں، ٹھیک ہے، باکسز بنانے ہیں، اسکوئرز بنانے ہیں، سرکلز بنانے ہیں، ٹھیک ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کی ریڈی میڈ کلاسز موجود ہیں، جب بھی آپ کو یہ سسٹم چاہیے سمپلی ان کلاسز کو ری یوز کریں۔ سو یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس میتھڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ میتھڈز کیا ہیں؟ بیہیویئر آف دا کلاس کو شو کر رہے ہیں۔ میسیجز ہیں جو کہ انفارمیشن سینڈ ٹو این آبجیکٹ ٹو ٹریگر اے میتھڈ، ٹھیک ہے، مطلب جس کو ہم پروسیجرل کال بھی کہتے ہیں یا پروسیجر کال بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کی کلاس کے اندر کوئی آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ کو اگر آپ ٹریگر کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ یو کین اونلی ڈو ود پاسنگ اے میسج اور تھرو اے پروسیجر کال۔ سو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ نے اگر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کوئی کورس پڑھا ہے یا آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہے، سو ان کانسیپٹس کی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ کچھ مزید فیچرز جن کو میں بریفلی یہاں پہ ڈسکس کر سکتا ہوں وہ ہے انکیپسولیشن، ٹھیک ہے، انکیپسولیشن اینڈ انفارمیشن ہائڈنگ۔ انکیپسولیشن کیا ہے؟ انکیپسولیشن کا فینومینا ایک کیپسول سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کیپسول جو ہم میڈیسن کے طور پر کھاتے ہیں، اس میں ایکچولی میڈیسن جو ہے وہ پاؤڈر کی فارم میں ہوتی ہے، لیکن وہ میڈیسن کو کیپسول کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے میڈیسن کو انکیپسولیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ پروسیسز اور ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں۔ سو آپ نے انکیپسولیشن کا فینومینا جو ہے وہ آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں یوز کرتے ہیں، پلس آپ انفارمیشن ہائڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیٹیل ریکوائرڈ نہیں ہے ان کو آپ ہائڈ کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایک کیلکولیٹر کی کلاس کو آپ یوز کر رہے ہیں، کیلکولیٹر کی کلاس پیچھے کیسے کام کر رہی ہے، کون سے چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے اکامپلشڈ ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ ہائڈ کر لیتے ہیں۔ سو انفارمیشن ہائڈنگ کے کانسیپٹ بھی موجود ہیں، انہیریٹنس کے کانسیپٹ بھی موجود ہیں۔ لیٹ سے ایک کلاس ہے، اس کی پھر سب کلاس ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹ کلاس ہے، پھر چائلڈ کلاس ہے۔
سو چائلڈ کلاس آٹومیٹکلی پیرنٹ کلاس کے فیچرز اڈاپٹ کرتی ہے, انہیرٹ کرتی ہے, پلس اس کے کچھ اپنے فیچرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو مزید اگر فیچرز جو ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال لیے ہیں. فار ایگزامپل کیلکولیٹر کی کلاس ہے, آپ نے ایک سب کلاس بنائی جو ہے سائنٹیفک کیلکولیٹر. اب سمپل کیلکولیٹر کے سارے فیچرز اس چائلڈ کلاس میں آ گئے, پلس اس کے علاوہ مزید فیچرز آپ اس چائلڈ کلاس میں ڈال سکتے ہیں. سو ساری فنکشنالٹیز جو کہ پیرنٹ کی ہو سکتی ہیں وہ چائلڈ کلاس میں آتی ہیں, پلس چائلڈ کی کچھ ایڈیشنل فنکشنالٹیز بھی, ایڈیشنل فیچرز بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. سو یہ سارے آبجیکٹ اورینٹڈ کے فیچرز ہیں. انکیپسولیشن, انفارمیشن ہائڈنگ, اسی طرح انہیریٹنس, اسی طرح میتھڈز, اسی طرح آبجیکٹس کا ہونا. دیز آر آل دی characteristics of an object oriented approach. You can use them, and nowadays in our information system developments, in the business processes development, the object oriented approach is mostly used. اس طرح polymorphism and dynamic binding یہ بھی کچھ additional object oriented systems کی characteristics ہیں جس میں the same message can have different meanings. Polymorphism, many forms. Dynamic binding کیا ہے, type of object is not determined until run time. جب تک وہ آبجیکٹ رن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہڈن رہتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈٹرمن نہیں کیا جاتا. اور ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ میں اسٹیٹک بائنڈنگ, یا جو ہمارے پاس اسٹرکچرل اپروچز ہیں اس میں ہمارے پاس اسٹیٹک بائنڈنگ ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ کا ایک مین فیچر ہے ڈائنامک بائنڈنگ. سو ڈائنامک بائنڈنگ اینڈ پولیمورفزم, دیز آر آلسو دی فیچرز آف دی آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز. جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز انالیسس اینڈ ڈیزائن, ٹھیک ہے, جس کو ہم OOSAD بھی کہتے ہیں, OOSAD کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یوز کیس ڈریون ہے. یوز کیس سے کیا ہوتا ہے, سسٹم کا بیہیویئر پتہ چلتا ہے. جس طرح ایکٹر تھا, ایکٹر سسٹم کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے, سسٹم اس کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے. ایکٹر نے یوزر نیم اور پاسورڈ دیا, سسٹم کیسے رسپونڈ کرے گا, یہ ایک بیہیویئر شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ یوز کیس ڈریون ہے. اسی طرح بزنس پروسیسز ہیں. اب LMS کی بات کریں تو LMS میں بزنس پروسیس کیا ہے, LMS میں بزنس پروسیس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کے ریزلٹس ریٹریو ہوں, انسٹرکٹرز کو جو ہے وہ پوری کلاس میں انرولڈ اسٹوڈنٹس ریسیو ہوں, ایگزامینر کے لیے جو ہے وہ بزنس پروسیس یہ ہے کہ اس کے لیے پورے کے پورے اسٹوڈنٹس, ہر ڈپارٹمنٹ کا پورا ریزلٹ جو ہے وہ اس کو نظر آ سکے, ٹھیک ہے. سو یہ سارے یوز کیس ڈریون ہیں. ایک فیچر جو کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ سیٹ کا ڈسکس کیا, دیٹ از آرکیٹیکچر سینٹرک ہے یہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فنکشنل ویوز ہیں, ہمارے پاس اسٹیٹک ویوز ہیں, ہمارے پاس ڈائنامک ویو ہیں. فنکشنل ویو کیا کرتا ہے, یوزر کے پرسپیکٹو سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یوزر کیسے جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا. اسٹرکچرل ویو ہمیں بتاتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ جو کلاسز, جو میتھڈز, جو ریلیشن شپس چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے. اور ڈائنامک ویو ہمیں بتاتا ہے کہ ڈفرنٹ کلاسز آپس میں کیسے کوآرڈینیٹ کریں گی تاکہ جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں ان کو ریٹریو کیا جا سکے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس آرکیٹیکچر میں ڈسکس کی جاتی ہیں. مزید ہمارے پاس کچھ فیچرز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ سیٹ کے, جیسے کہ ایٹریٹو اور انکریمنٹل ہے. بریفلی ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا. ایٹریٹو اور انکریمنٹل سے مطلب یہ ہے کہ انڈر گوز کنٹینیوس ٹیسٹنگ اینڈ ریفائنمنٹ. اگر کیلکولیٹر کی کلاس بنی ہے تو کیلکولیٹر کی کلاس ریفائن ہوئی ہے, جن لوگوں نے ری یوز کیا انہوں نے اس کو ریفائن بھی کیا ہے, ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس, ٹھیک ہے. سو چیزیں جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, یوز ہونے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہیں. سسٹم اینالسٹ جو ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. سو یہ تو کچھ کریکٹرسٹکس تھے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن کے, آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے, جیسے کہ ڈائنامک بائنڈنگ, انہیریٹنس, پولیمورفزم, انفارمیشن ہائڈنگ وغیرہ وغیرہ. کچھ اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں, سو آبجیکٹ اورینٹڈ کا مین بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک لارج پرابلم کو سمپلر مینیجبل ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. بریک ڈاؤن کرنا, بریکنگ ڈاؤن a large and complex problem into simple is what we call an object oriented approach.
جس طرح ایک گھر کا بنانا ایک کمپلیکس پرابلم ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈفرنٹ ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر دیا، جیسے کہ بنیادیں گھر کی کھڑی کرنا ایک ماڈیول ہو گیا، اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ آرکیٹیکچر کا ہونا دوسرا ماڈیول ہے، انٹیریئر ڈیزائن اینڈ ڈیکوریشن جو ہے وہ ایک تیسرا ماڈیول ہو گیا، اس طرح لینٹرنگ ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا ورک ہو گیا، سیوریج ہو گیا. سو گھر کا بنانا ایک کمپلیکس ٹاسک تھا جس کو آپ نے فیزز میں، جس کو آپ نے اسمالر ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر دیا. سو آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ بھی یہی کرتی ہے کہ مینیجبل ماڈیولز میں کسی کمپلیکس سسٹم کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اس ماڈیول پر کام کر رہا ہے، انڈیویجولی جو ہے وہ اس ماڈیول پر کام کیا جاتا ہے. اور ایک بڑا اچھا فیچر یہ ہے کہ سی دا سسٹم مور ریئلسٹکلی ایز دا یوزرز ڈو. یوزر کیسے سسٹم کو یوز کرے گا، یوزر کیسے رسپونڈ کرے گا، یوزر کو کیا کیا چیزیں نظر آنی چاہیے، اس کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم واٹر فال ماڈل کی بات کریں تو واٹر فال ماڈل میں ہمیں یہ اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا کہ یوزر کیسے سسٹم کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا جب تک کہ آپ نے پلاننگ، انالیسس، ڈیزائن اور کوڈ پر آپ نہیں آ گئے. کوڈنگ جب ہوگی، انٹرفیس جب بنے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہاں جی یوزر سسٹم کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے. جبکہ اگر ہم آبجیکٹ اورینٹڈ کے بینیفٹ کی بات کریں تو ہمیں اسٹریٹ اوے ہمیں بڑا شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایکٹر ہے، یوز کیس ڈائیگرام کے تھرو ایکٹر ہے، وہ سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے. وہ لاگ ان کر سکتا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، وہ اپلوڈ کر سکتا ہے، وہ ویو کر سکتا ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ نے ریئلسٹکلی بتا دی. ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی لیکن آپ نے ایٹ لیسٹ ایک ویو سا دے دیا کہ ایکچولی یوزر کیسے سسٹم کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں یونیفائڈ پروسیس کی. یونیفائڈ پروسیس کیا ہے؟ اسپیسیفک میتھڈالوجی دیٹ میپس آؤٹ وین اینڈ ہاؤ ٹو یوز دی ویریس یو ایم ایل ٹیکنیکس فار آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن. جس یو ایم ایل یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ڈفرنٹ ڈائیگرامز ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ یونیفائڈ پروسیس یہ اسپیسیفکلی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کے لیے. اس میں بھی فیزز ہیں، اس میں بھی ورک فلوز ہیں. فیزز جو ہیں وہ ٹائم پیریڈز اور ڈیولپمنٹ کو شو کرتے ہیں. ورک فلوز آر دی ٹاسک دیٹ اکر ان ایچ فیز، ٹھیک ہے. سو فیزز کیا ہوئے؟ جس طرح ہم نے ارلیئر بھی دیکھا واٹر فال ماڈل میں انالیسز ایک فیز ہے، ڈیزائن دوسرا فیز ہے. یونیفائڈ پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی فیزز ہیں. ورک فلوز کیا ہے؟ ہر فیز میں جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ورک فلو کہتے ہیں. اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ فیزز میں بھی چلتی ہیں اور ورک فلوز میں بھی چلتی ہیں. سو اس کو اوور آل ہم یونیفائڈ پروسیس کہتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انسیپشن ہے، ایلیبوریشن ہے، انسیپشن ہے، ایلیبوریشن ہے، کنسٹرکشن ہے، ٹرانزیشن ہے. سو انجینئرنگ ورک فلوز ہیں ہمارے پاس اور سپورٹنگ ورک فلوز ہیں ہمارے پاس. انجینئرنگ ورک فلوز میں ہمارے پاس انسیپشن، ایلیبوریشن، کنسٹرکشن اور ٹرانزیشن ہے. سپورٹنگ ورک فلوز میں ہمارے پاس انسیپشن، ایلیبوریشن، کنسٹرکشن اور ٹرانزیشن ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بزنس ماڈلنگ میں ہمیں انسیپشن ملتی ہے. ریکوائرمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایلیبوریشن، ریکوائرمنٹس اور انالیسس میں ہمیں ایلیبوریشن ملتی ہے. ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو ہمیں ایلیبوریشن اور کنسٹرکشن ملتی ہے. اور ڈپلائمنٹ میں ہمیں ایکچولی ٹرانزیشن مل رہی ہے. جبکہ سپورٹنگ ورک فلوز کی بات کریں سو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سلائڈلی جو ہے وہ کنسٹرکشن پر ہمارا فوکس زیادہ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ پر جو ہے، مطلب ساری چیزیں وہ تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ ہمیں اکامپلش ہوتی ہیں. انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ انسیپشن کے تھرو ہمیں مل رہی ہے. اب انسیپشن، ایلیبوریشن کیا چیزیں ہیں، ان کو آئیے مزید یہاں پہ دیکھتے ہیں. انسیپشن کیا شو کر رہا ہے یونیفائڈ پروسیس میں؟ فیزیبلٹی انالیسس پرفارم، فیزیبلٹی کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فیزیبلٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کتنا یہ فیزیبل ہے اس پروجیکٹ کو، اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا. یہاں پہ ورک فلوز ویری کرتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ پر فوکس کر رہے ہیں. ایلیبوریشن کیا ہے؟ اوور آل انالیسس اور ڈیزائن پر فوکس کر رہی ہے. کنسٹرکشن جو ہے وہ پروگرامنگ اور امپلیمنٹیشن پر فوکس کر رہی ہے. اور ٹرانزیشن جو ہے وہ ٹیسٹنگ اینڈ ڈپلائمنٹ پر فوکس کر رہی ہے. سو اب اگر ہم بیک پہ جائیں اور اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فیزز ہیں. اب فیز ہے ہمارے پاس بزنس ماڈلنگ. بزنس ماڈلنگ میں اگر ہم انسیپشن کی بات کریں جو کہ ہمارے پاس فیزیبلٹی انالیسس تھا تو فیزیبلٹی انالیسس یہاں پہ پرفارم ہو رہا ہے. ٹیسٹنگ میں کوئی فیزیبلٹی انالیسس پرفارم نہیں ہو رہا ہے.
امپلیمنٹیشن میں کوئی فیزیبلٹی انالیسس پرفارم نہیں ہو رہا. فیزیبلٹی انالیسس یا انسیپشن کہاں پہ پرفارم ہو رہی ہے؟ وہ ہماری ماڈلنگ میں یا وہ ہماری ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں پرفارم ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ہم الیبوریشن کی بات کریں سو انالیسس اور ڈیزائن پر ہمارا کام زیادہ فوکس ہے. سو الیبوریشن کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انالیسس اور ڈیزائن پر الیبوریشن چل رہی ہے. سو اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا فیز، کون سا ورک فلو کہاں پر کس طریقے سے چل رہا ہے. Let us now talk about the engineering workflows جس میں ہمارے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ بزنس ماڈلنگ اور باقی ہمارے پاس جو کلاسیکل اپروچز ہیں، کلاسیکل فیزز ہیں جیسے کہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ، انالیسس، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن اینڈ کوڈنگ، ٹیسٹنگ اور ڈپلائمنٹ. سو یہ ہمارے پاس ایکچوئل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو ٹاسک ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے وہ بات کیے. ہمارے پاس کچھ سپورٹنگ ورک فلوز بھی ہیں، مطلب انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ٹاسک بڑے ضروری ہیں. آپ ضرور جو ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ کریں گے، ضرور آپ انالیسس ڈیزائن کریں گے. سو یہ ٹاسک تو ضرور ہوں گے، لیکن ان ٹاسک، ان ورک فلو کو ایکچولی پرفارم کرنے کے لیے کچھ مزید کام بھی کرنا پڑتا ہے. وہ مزید کام کیا ہے؟ جیسے کہ اوور آل پروجیکٹ کی مینجمنٹ. اب اگر آپ انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں سو اس کا تعلق تو انالیسس، ڈیزائن، کوڈ، امپلیمنٹیشن سے ہے، لیکن انالیسس، ڈیزائن، کوڈ، امپلیمنٹیشن یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ کو پلان کرنا، پروجیکٹ کو مینج کرنا، پروجیکٹ کی انوائرمنٹ کو دیکھنا، اس کے آپریشنز اور سپورٹ کو دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کی انفراسٹرکچر مینجمنٹ کو دیکھنا. یہ ساری چیزیں ایڈیشنل چیزیں ہیں، سپورٹیو چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی تو انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس کی بڑی اچھی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے BCS پروگرام میں یا اپنے SE پروگرام میں انرولڈ ہیں، ٹھیک ہے، ڈگری آپ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی آپ وی کانسیپٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ سپورٹ ہے آپ کو آپ کے والدین کی، آپ کے بھائیوں کی یا آپ کے امپلائر کی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں. سو یہاں پہ بھی اس طرح ہے، انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ یہ فیزز ہیں، لیکن ایکچولی ان فیزز کو کرنے کے لیے جو ایڈیشنل فیزز، سپورٹیو فیزز ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آپریشنز ہے، انوائرمنٹ ہے، انفراسٹرکچر مینجمنٹ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. آپریشنز اینڈ سپورٹ اور انفراسٹرکچر مینجمنٹ ان کو پارٹ آف دی انہینسڈ یونیفائڈ پروسیس، جس کو ہم نے یونیفائڈ پروسیس کو پریویسلی ڈسکس کیا، آپریشن اینڈ سپورٹ وہاں پر بھی مطلب اس کا پارٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. کچھ ہمارے پاس یونیفائڈ پروسیس میں مزید جو چیزیں جن کو ہم دیکھیں، the unified process does not include، جس یونیفائڈ پروسیس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا انسیپشن، الیبوریشن اور کنسٹرکشن میں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹافنگ، بجٹنگ کا کوئی چیزیں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. سو یونیفائڈ پروسیس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. یونیفائڈ پروسیس میں انسیپشن کا ذکر ہے، ہمارے پاس الیبوریشن کا ذکر ہے، کنسٹرکشن کا ذکر ہے. جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے وہ اسٹافنگ ہے، کتنے لوگ چاہیے، کتنا بجٹ چاہیے، کانٹریکٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی، مینٹیننس کیسے ہوگی، اگر انٹر پروجیکٹ کوئی ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے گا. سو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ یونیفائڈ پروسیس میں ذکر نہیں ہے ان کا، لیکن یہ کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. جی اس سلائیڈ کو میں اسکپ کر کے سمری آف ٹوڈیز لیکچر کی طرف جا رہا ہوں. لیٹ اس ناؤ پروسیڈ ٹورڈز دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز آف دی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو آپس میں کمپیئر کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ واٹر فال ماڈل کن کیسز میں اچھی اپروچ ہے، کن کیسز میں زیادہ سوٹیبلی یوز کی جا سکتی ہے. اسی طرح پروٹوٹائپنگ، اسی طرح ایکسٹریم پروگرامنگ، ان سب کو ہم نے کمپیئر کیا اور دیکھا کہ سرٹن کیسز میں سرٹن SDLC زیادہ اپروپریٹلی اور زیادہ بہتر سلوشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کو دیکھا. ایک نیو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے، اس میں آبجیکٹس ہیں، اس میں کلاسز ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں جیسے کہ اس میں پولیمورفزم ہے، انہیریٹنس ہے، انفارمیشن ہائڈنگ ہے، اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک بائنڈنگ ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ فیچرز کی بریفلی اوور ویو کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں
ہماری ڈسکشن کنٹینیو رہے گی آن دی فاؤنڈیشنز آف دی بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ. مزید کیا ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.